اللہ तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, फरमाया कि ए ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि सिर्फ़ कुछ चीज़ों को अपना लिया और ये समझ लिया कि जी हम बस कामिल मुसलमान हो गए, हम इस्लाम पर 100% चलने वाले अमल करने वाले हो गए। फरमाया कि इस तरह नहीं, बल्कि पूरे के पूरे तुम दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे का पूरा दीन इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दिया। तो पूरे का पूरा आदमी दीन इस्लाम में कैसे दाखिल होता है कि दीन की जितनी बातें हैं सब पर आदमी अमल करे। मुआमलात हैं, मुआशरत है, अकायद हैं, अखलाक हैं, इबादात हैं, तो ये तमाम चीज़ें दीन का हिस्सा हैं। हम ये समझें कि हम सिर्फ़ नमाज रोज़ा करके, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करके, तिलावत करके हम पूरे दीनदार बन गए, ये बात गलत। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ सिर्फ़ दीन के एक शोबे इबादत के साथ है। मुआमलात, लोगों से मुआमले लेन देन कैसे करना है और रहन सहन कैसे करना है, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए और हमारे अकायद कैसे होने चाहिए, ये भी दीन के बाकायदा हिस्से हैं, शोबे हैं। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुआशरत के रहन सहन कैसे करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वो फरमाते हैं कि मुआशरत दीन का एक ऐसा अहम शोबा है कि इस शोबे से जो दीनी तबका है वो भी गाफिल है। वो भी समझते हैं कि शायद हमने नमाज सफ़े अव्वल में पढ़ ली और ज़िक्र अज़कार तस्बीहात तिलावत कर ली तो हम दीनदार हैं। फरमाएं कि रहन सहन कैसे करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक एक अमल कैसे करना है। फरमाएं कि मुआशरत मौलवियों की, दीनदारों की भी बहुत ख़राब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ का तरीका बतलाया, खाना खाने का तरीका बतलाया, पानी पीने का तरीका बतलाया, बैतुल खला जाने का तरीका बतलाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक मुशरिक ने एतराज़ किया। वो मुशरिक कहने लगा कि तुम्हारा ये कैसा नबी है जो तुम्हें बैतुल खला जाना भी सिखाता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये एतराज़ की बात नहीं, फरमाया कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए ये सआदत की बात है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हर चीज़ बतलाई, यहाँ तक कि ये भी बतलाया कि बैतुल खला कैसे जाना है, बाहर कैसे आना है। तो फरमाया कि ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और अगर देखा जाए तो है भी हकीकत। जिस तरह वालिदैन मोहब्बत और शफ़क़त की बुनियाद पर छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वालिदैन उनको, बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चा इस तरह वाशरूम जाते हैं, इस तरह पेशाब पखाना करते हैं, इस तरह अपने आप को साफ़ करते हैं, इस तरह बाहर आते हैं। तो वालिदैन मोहब्बत और शफ़क़त की बुनियाद पर बच्चों को एक एक बात सिखलाते हैं। अगर वालिदैन ना सिखलाएं कि ये भी बात कोई सिखाने वाली है, अगर वालिदैन ना सिखाएं तो बच्चा बड़ा हो जाए, उसको वाशरूम जाने का तरीका ही ना आए, उसको अपने आप को पाक साफ करने का तरीका ही ना आए। तो वालिदैन से ज़्यादा बढ़कर अपनी उम्मत पर शफीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका हमें सिखलाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के जो आदाब ज़िक्र फरमाए, उनमें से चंद बातें आज ज़िक्र करते हैं, फिर बाकी अगले जुमे को ज़िक्र करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना खाने के आदाब में से ये है कि पहला अदब ये है कि आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाए। दूसरा अदब ये है कि आदमी अपने सामने से खाना खाए। और इरशाद फरमाया कि तीसरा अदब ये है कि आदमी अपने दाएं हाथ से खाना खाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के आदाब ज़िक्र फरमाए। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کھانے پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا، اب اس کھانے کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، چلو ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ جب آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہو جاتی ہے تو شیطان گھر کے اندر آتا ہے رات گزارنے کے لیے، اپنے چیلوں کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر گھر والا بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہو تو شیطان اپنے چیلوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، اب اس گھر کے اندر ہمارا قیام و طعام کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم کہیں اور جا کر رات گزارتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا تو پھر شیطان بھی اس گھر میں رات گزارتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر بے سکونی آتی ہے۔ رحمت کے فرشتوں کی بجائے شیاطین اس گھر کے اندر آتے ہیں تو پھر کہاں سکون ہوگا، پھر کہاں اطمینان آئے گا؟ فجر کے لیے آسانی سے اٹھنا کیسے ہمارے لیے آسان ہوگا؟ تو اس لیے چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت بھی اور جب آدمی گھر میں داخل ہو اس وقت بھی آدمی بسم اللہ پڑھے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ فرمایا کہ آدمی دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو یہ دعا نہ آتی ہو تو آدمی بسم اللہ ہی پڑھ لے، کوئی دعا پڑھ لے۔ تو اس طرح کی کئی دعائیں اس سے ملتی جلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو بہرحال کھانا کھاتے وقت آدمی کو بسم اللہ جب آدمی پڑھتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہیں، ایک چھوٹی بچی آئی اور اس بچی کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ بچی آئی، اس نے آتے ہی سیدھا کھانے کے اندر ہاتھ بڑھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر ابھی بچی کا ہاتھ پکڑا تھا تو ایک دیہاتی آدمی آیا، اس کو بھی بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، وہ آیا، اس نے بھی سیدھا کھانے کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، فرمایا کہ دیکھو ان کے ذریعے شیطان یہ کھانا اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ بغیر بسم اللہ پڑھے انہوں نے کھانے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ فرمایا کہ شیطان ان کے ذریعے یہ کھانا اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے شیطان کے ہاتھ کو بھی ان کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں نے بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان بھی اپنا ہاتھ اس کھانے میں ڈال رہا تھا تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ فرمایا کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اس لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بسم اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھر کھانا شروع کرو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں پر نگہداشت رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کوئی نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے بسم اللہ نہ بھی پڑھی تو کوئی حرج والی بات نہیں، کہ جی یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بائیں ہاتھ سے بھی کھائے گا تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے اس دنیا میں کہ جو بچوں سے پیار کرنے والی ہو، جو بچوں پر شفقت کرنے والی ہو، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اس وجہ سے کہ شیطان کہیں اس کھانے کے اندر شریک نہ ہو جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو تلقین کریں، بچوں کو ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، بچوں پر نگہداشت رکھنی چاہیے کہ بیٹا بغیر بسم اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیے کھانا نہیں کھاتے۔ اور یہاں تک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، جب آخری لقمے پر آئے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھا لیا، آخری لقمہ کھا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے
دیکھ کر مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ فرمایا کہ جب یہ آخری لقمے پر پہنچا اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی۔ اس نے پھر بسم اللہ پڑھی۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا شیطان جو کھایا تھا وہ بھی کہہ کر کے الٹی کر کے بھاگ گیا کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا۔ کیوں؟ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے۔ شیطان نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ دشمنی کرنی ہے، میں نے انسانوں سے دشمنی کرنی ہے، اللہ کے نبیوں سے دشمنی کرنی ہے۔ شیطان کو یقین ہے کہ میں جہنمی ہوں، میں جہنمی ہوں، اس کو پتا ہے کہ میں نے جہنم میں جلنا تو ہے ہی ہے، وہ مہلت لے کے آیا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو شامل کر لیں گے تو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت نام شامل ہوتا جائے گا وہاں وہاں سے شیطان بھاگتا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کیا کریں، اس کی کوشش کیا کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آدمی کے سامنے کھانا آئے بسم اللہ پڑھنا گویا کہ اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، میں جس ہستی کا، جس ذات کا، اللہ تعالیٰ کا میں نام لے رہا ہوں یہ اسی کا کمال ہے، اس کے کرم اور فضل سے یہ کھانا میرے سامنے آیا، میں کھانا کھانے کے قابل ہوا، اس نے یہ کھانا مجھ تک پہنچایا۔ کیسے؟ دیکھیں اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے روٹی آ گئی، ہم نے لقمہ توڑا، اب بسم اللہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم گویا کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو کاشتکاری نہیں آتی تھی، ہمیں تو زمین میں ہل چلانا نہیں آتا، ہمیں تو کاشتکاری نہیں آتی، ہمیں تو فصل کاٹنا نہیں آتی، پھر کاٹ کے کئی مراحل سے گزار کر اس کو منڈی پہنچانا یہ کام تو ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ یا اللہ پھر وہاں سے اس فصل کو، اس گندم کو، اس غلے کو ہمارے گھر کے اندر پہنچانا یہ ہمارے بس کے بات نہیں تھی، پھر کسی نے اس کو گوندھ کر پکایا، ہمیں تو نہ گوندھنا آتا ہے نہ پکانا آتا ہے، پھر جب یہ فصل پکی ہے تو کس ہستی نے اس پر سورج کی کرنیں ڈالی ہیں، تو کس ہستی نے اس فصل کو پکانے کے لیے بارش برسائی ہے، اور کس ہستی نے اس دانے کے اندر مٹھاس بھرنے کے لیے چاند کو چاندنی بخشی ہے، چاندنی اس پودے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی نصیب فرمائی۔ تو گویا کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اس وقت آدمی اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تمام سارے کام میرے بس کے اندر نہیں تھے، یہ تو محض آپ کی ہی عطا ہے کہ آپ کے فضل و کرم سے یہ کھانا، یہ دانہ میرے، یہ نوالا، یہ روٹی کا لقمہ میں جو منہ تک لے کے جا رہا ہوں یہ آپ کا ہی فضل ہے، آپ کی ہی عطا ہے۔ جس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارند، فرمایا کہ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری، فرمایا کہ یہ بادل، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، فرمایا کہ ہر کام، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر لگا دیا، ان ساری چیزوں نے کام کیا، پھر یہ لقمہ تیرے ہاتھ کے اندر آیا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ لقمہ تیرے ہاتھ کے اندر آیا تو فرمایا کہ اب بغفلت نہ خوری، اب تو غفلت کے ساتھ نہ کھانا، اب کھاتے وقت اس ہستی کو یاد بھی کر لینا کہ جس ہستی نے یہ نوالا ہم تک پہنچایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا کہ آدمی اس ذات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرے بس میں کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ اور گویا کہ اور پھر مسلمان اور کافر کے درمیان فرق بھی اسی چیز کا ہے۔ جو کافر ہے اب اس کے ہاتھ کے اندر جب نوالا آتا ہے، لقمہ آتا ہے، وہ اس کے اندر اپنا کمال سمجھتا ہے کہ میں گیا، میں نے پیسے خرچ کیے، میں نے مارکیٹ سے وہ خریدا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کافر اس میں اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی مشینوں کا کمال سمجھتا ہے، اپنی عقل کا کمال سمجھتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ اپنا کمال نہیں سمجھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں. تو گویا کہ جب ایک مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر وہ فرق ظاہر کر رہا ہے کہ میرے اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے. کافر نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا, اس نے اپنا کمال سمجھا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا, میں نے اپنا کمال نہیں سمجھا, میں نے اس کو اپنے رب کی عطا سمجھا ہے. تو ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مخلوق کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, لیکن اس کے خزانے پھر بھی ختم نہیں ہوتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے کہ تو میری مخلوق کی دعوت کر سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے پاس جنات میرے تابع ہیں, ہوا میرے تابع ہے, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تابع کر رکھی ہے, تو میں آسانی سے انتظام کر لوں گا, کوئی مشکل نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے انتظام شروع کیا, کئی مہینے انتظام کرتے رہے, جنات کو کام کے اندر لگا دیا, سب کو کام کے اندر لگا دیا. کئی مہینے انتظام کر کے بڑے مہینوں گزرنے کے بعد سمندر کے کنارے لمبا دسترخوان لگا دیا اور اس پر ہوا کو حکم دیا, ٹھنڈی ہوا کو, کہ تو اس پر چلتی رہ تاکہ کھانا خراب نہ ہو. تو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ اپنی مخلوق کو بھیجیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی کو نکالا. وہ ایک مچھلی آ کر سارا کھانا ختم کر گئی اور پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف کھڑی ہو کر منہ دیکھ رہی ہے کہ سلیمان میں بھوکی ہوں, مجھے اور دو کھانے کے لیے. سلیمان علیہ السلام حیران. سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو اکیلی سارا کھانا کھا گئی. تو مچھلی کہنے لگی کہ کیا میزبان مہمان کو یہ کہتا ہے کہ تو اکیلا ہی سارا کھا گیا, میں بھوکی ہوں, مجھے کھلاؤ, کچھ کھانے کے لیے دو. تو پھر مچھلی کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اس طرح کے روزانہ 2 نوالے کھلاتے ہیں, 2 مرتبہ اتنا کھانا کھلاتے ہیں جتنا تو نے مجھے اب کھلایا, اب تیری وجہ سے کہیں میں بھوکی نہ رہ جاؤں. تو پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا کہ واقعتاً میرے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی دعوت کر سکوں. تو رد کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندوں پر. تو ہمیں چاہیے کہ کھانے کے اندر بھی جو طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تم بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ, ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری معاشرت, ہمارا رہن سہن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اور جب آدمی کے سامنے کھانا آئے تو اس وقت آدمی ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں جمع فرما دی. اب مثال کے طور پر کھانا سامنے آیا تو وہ کھانا خود ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, اور پھر وہ دوسرا وہ کھانا ہمیں عزت کے ساتھ مل گیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر وہ کھانا مزیدار ہے, ہماری طبیعت کے مطابق ہے, یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے, ہم کسی ایسی بیماری کے اندر بھی مبتلا نہیں ہے کہ ہمیں بھوک نہ لگتی ہو, ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے, یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. پھر ہمیں عافیت حاصل ہے, یہ نہیں کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانا شروع کیا, اچانک کوئی ایسی خبر سنی کہ سب کھانا ہی بھول گیا, ہمیں عافیت حاصل ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر دوستوں کے ساتھ مل کر, بیوی بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ مل کر نصیب ہو رہا ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو آدمی سوچے کہ ایک لقمے کے اندر, کھانے کی ایک روٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کو جمع کر دیا. جب اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دی تو اب انسان کو چاہیے کہ کھانا کھائے بھی اسی طریقے سے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا کھانے کا حکم دیا ہے.
صرف کھانا ہی نہیں، اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی کوئی بھی کام کرنے لگے، ہر کام کرنے سے پہلے آدمی ایک لمحے کے لیے اپنی نیت درست کر لے، ایک لمحے کے لیے اپنا زاویہ نگاہ درست کر لے، یہ سوچے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آدمی گھر گیا، اب گھر چھوٹا بچہ ہے، اب اس کے ساتھ بچے سے پیار کرنا ہے، بچے کو اٹھانا ہے، بچے کو چومنا ہے، تو آدمی پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ میں بچے سے پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے اپنے نواسوں کو بوسہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہے، اپنے بچوں سے پیار کیا ہے، میں بھی بچوں سے پیار اس لیے کر رہا ہوں۔ تو اس نے اپنے بچوں سے پیار تو کرنا ہی تھا، جب ایک لمحے کے لیے اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیا تو اپنے چھوٹے معصوم بچوں سے پیار کرنا، اس کو اٹھانا، یہ بھی عبادت بن گیا۔ اب پانی تو پینا ہی ہے، ایک لمحے کے لیے آدمی سوچ لے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں پی رہا ہوں۔ اب سونا تو ہے ہی ہے، اب نیند آئی ہے، سونا ہے، تو آدمی ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اٹھ کر میں تازہ دم ہو کر رزق حلال کما سکوں، تاکہ اٹھ کے تازہ دم ہو کر میں عبادت کر سکوں، نوافل پڑھ سکوں۔ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھے سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، آرام سکون سے پڑھوں گا۔ تو جب نیت درست کر لی تو ایک لمحے کے لیے نیت درست کرنے کی وجہ سے، اپنا زاویہ نگاہ درست کرنے کی وجہ سے آدمی کے یہ دنیا کے کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ ہمارے پیر و مرشد استاد صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نیت کی درستگی، فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ مٹی کو بھی سونا بنا کر رکھ دیتی ہے، فرمایا کہ یہ مٹی کو بھی سونا بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسے کام جو بظاہر دیکھنے کے اندر فضول تھے، جو بظاہر دیکھنے کے اندر دنیا کے کام تھے، جب آدمی نے نیت درست کر لی تو وہ کام بھی عبادت بن گیا۔ اب مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، تو اب یہ نیت کر لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھ چومے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو عزت بخشی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے، تمہارے ذمے ہے کہ تم نے انتظام کرنا ہے۔ میں دکان پر اس لیے بیٹھا ہوں، میں ملازمت اس لیے کر رہا ہوں، محنت مزدوری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو شریعت نے میرے ذمے جو کام لازم قرار دیا ہے، جو میرا فرض منصبی ہے، تاکہ میں اس کو اچھے طریقے سے پورا کر سکوں۔ تو یہ دنیا کی دکان پر نہیں بیٹھا، یہ جنت کی دکان پہ بیٹھا ہے، یہ دنیا کے اندر ملازمت نہیں کر رہا، بظاہر یہ ملازمت ہے، بظاہر دکانداری ہے، بظاہر محنت مزدوری ہے، یہ ملازمت، یہ دکانداری، یہ محنت مزدوری اس کو جنت کے اندر لے کر جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنا زاویہ نگاہ درست کر لیا، اس نے اپنی نیت درست کر لی۔ تو اس لیے ہر عمل کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔